लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और इस हफ्ते की आखिरी स्ट्रीम है। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट है नाइला हुदा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी जल्दी से अनम्यूट करें। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है कि मैंने एक जमीन मेरे भाई की है, वो गांव में अपना मकान बनाए थे, फिर कहे कि अब हम इसको बेच देंगे। तो मैंने कहा ये आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने अपने जेवरात जो 10-15 तोले हैं, वो अंदाजा है कि उतने में हो जाएगा जितना पैसा वो मांग रहे हैं। तो मैं उनसे बार बार करती हूँ, मतलब ये रमजान से पहले की बात है। जी। तो मैंने कहा ये ले लीजिए, तो इसीलिए मैंने ज़कात भी नहीं निकाली और वो एकदम तय कर लिया है हमने। तो मतलब गोया उनका पैसा समझ लीजिए मेरे रखा हुआ है। तो इस तरह क्या मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़कात के बारे में इनका सवाल है शेख। इनका कहना यह है कि कोई प्रॉपर्टी ये खरीद रही हैं और इनके पास जेवरात हैं 10-15 तोले और उन्हीं जेवरात को ये देंगी, कीमत के तौर पर उन्हीं जेवरात को देंगी। इनका कहना यह है कि वो तकरीबन इतनी कीमत के हैं जिनसे उस प्रॉपर्टी की जो कीमत पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी वो जेवरात इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया है। जिससे ये प्रॉपर्टी खरीद रही हैं उस शख्स को अभी इन्होंने वो जेवरात दिया नहीं है। तो क्या उन जेवरात पर इनके ऊपर ज़कात वाजिब है उन जेवरात में या नहीं, ये सवाल है इनका। इसके लिए आप ज़कात के बाब का एक उसूल याद रखें कि ज़कात उस माल के अंदर वाजिब है जो माल निसाब को पहुंच जाए और निसाब की शक्ल में आपकी मिल्कियत में वो 1 साल तक मौजूद रहे। अगर आपकी मिल्कियत में है, निसाब को पहुंचा हुआ है, साल कंप्लीट हो गया, तो उसमें ज़कात वाजिब है। अब ये जो जेवरात हैं ये आपकी मिल्कियत हैं। ये जेवरात आप जिसको देने वाली हैं, जिससे आपने वादा किया है कि मैं आपको ये जेवरात दूंगी, उसकी कीमत के तौर पर वो जेवरात की मिल्कियत अभी उस शख्स को मुंतकिल नहीं हुई है। उसकी मालिक अभी आप ही हैं। तो अगर उसकी मालिक आप हैं और साल मुकम्मल हो जाता है देने से पहले पहले, तो उसमें आपके ऊपर ज़कात निकालना ये वाजिब है। आप उसकी मालिक कैसे हैं, उसकी वजह क्या है कि मैं आपको उसकी मालिक कह रहा हूं? उसकी वजह यह है कि मिल्कियत मुंतकिल होने की एक बहुत बड़ी पहचान यह है कि उस माल का ज़मान मुंतकिल हो जाए। जैसे आप उसको मिसाल से समझें, वो जेवरात आपके पास रखे हुए हैं, अगर अल्लाह ना करे उन जेवरात के साथ कुछ हो जाए, वो जेवरात चोरी हो जाएं, वो जेवरात गायब हो जाएं, वो जेवरात ज़ाये हो जाएं, तो क्या उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिसको देने वाली हैं, क्या वो जिम्मेदार होगा या आप जिम्मेदार होंगी? जाहिर है जिम्मेदार आप होंगी। अभी उसको मिली नहीं है वो कीमत। जब तक उसके हाथ में वो कीमत नहीं जाएगी तब तक वो शख्स उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो उसकी जिम्मेदार आप हैं अभी। इसका मतलब उसकी मालिक भी आप हैं। अगर आप उसकी मालिक ना होती तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती गायब होने की शक्ल में। इसका मतलब अभी तक वो आपकी मिल्कियत है। जब तक उसे आप हैंड ओवर नहीं कर देंगी तब तक वो आपकी मिल्कियत है। अगर इस शक्ल में साल गुजर जाता है तो उसकी ज़कात निकालना ये आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप चाहती हैं कि आपको ज़कात ना देना पड़े
تو آپ فوراً اس زکات کو ہینڈ اوور کر دیجئے سال گزرنے سے پہلے پہلے. جی اس گولڈ کو. جی سسٹر بات واضح ہوئی آپ کے لیے؟ جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. عارف میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو شادی کرے، اور جس میں شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، تو یہ کون سی استطاعت کی بات ہو رہی ہے جو روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے؟ یا معشر فائنینشیل. الشباب جی جی شیخ من استطاع منکم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ شادی کرے. من استطاع منکم الباءۃ، الباء یہ عربی کا کلمہ ہے، جو باعت کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، جو استطاعت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس سے اس کی حفاظت ہوگی. یہاں پر جو لفظ الباء ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا معنی نان و نفقہ اٹھانا، شادی کا خرچہ اٹھانا، بیوی کا خرچہ اٹھانا، یعنی مالی استطاعت ہے. جی. بعض علماء نے کہا ہے یہاں پر جنسی استطاعت ہے، یعنی جسمانی استطاعت. بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں مراد ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے، اس کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے. آگے والے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس باعت کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جب وہ روزہ رکھے گا تو اس سے اس کی جو شہوت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ فتنے کے اندر واقع نہیں ہوگا. تو اگر یہاں پر نان و نفقہ مراد ہوتا، یعنی کوئی انسان ہے جس کے پاس جسمانی استطاعت ہے مگر نان و نفقہ کی استطاعت نہیں ہے، اگر نان و نفقہ کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے اور جسمانی استطاعت ہے تو وہ شادی نہیں کر پا رہا ہے. اب اسی شخص کو روزہ رکھنے کی ضرورت پڑے گی جس کے پاس جسمانی استطاعت ہے، کیونکہ آگے اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جسمانی استطاعت ہے، مال نہیں ہے، آپ شادی نہیں کر پا رہے ہو، کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ اس لیے روزہ رکھو. اب اگر یہاں پر یہ مراد لے لیا جائے کہ یہاں جسمانی استطاعت مراد ہے تو حدیث کا معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر کسی کے پاس جسمانی استطاعت ہے ہی نہیں تو اسے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو روزہ رکھنے کی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس کا مطلب اس سے مراد جسمانی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت آلریڈی موجود ہے اس کے پاس، اس سے مراد مالی استطاعت ہے. جی شیخ. اور شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی فائنینشیل خود کا اور اس کی بیوی کا دونوں اٹھا سکے تب مطلب تبھی شادی کری. یہ شیخ کیا یہی مراد ہے شیخ؟ اور اس کا سبب بھی بتایا. جب اس کا سبب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب حدیث سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اگر اس سے یہ مراد ہوتا جیسے کسی کے پاس جسمانی استطاعت نہیں ہے تو اس کو کیوں کہا جائے گا کہ روزہ رکھو، وہ کیوں فتنے میں پڑے گا؟ وہ تو پڑے گا ہی نہیں فتنے میں. اب اگر اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو، اس کا مطلب جسمانی استطاعت موجود ہے، کوئی اور استطاعت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے مالی استطاعت. جی شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپوز جی شیخ اسی میں ہی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں شیخ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ سپوز ایک لڑکے کا انکم نہیں، وہ ماں باپ کے پیسے سے ہی کھا رہا ہے، تو اس کا خود کا انکم نہیں ہے، اور اگر شادی کیے تو بیوی کا بھی خرچہ اٹھا نہیں سکتا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کر لو اللہ رزق دے دے گا. ایک یہ بھی حدیث ہے شادی کے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا شادی کے بعد، تو اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں شیخ. جی دیکھیے ابھی یہ جو حدیث آپ نے پڑھی اور میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ آپ کے پاس اگر مالی استطاعت ہے تو شادی کرو، اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہے تو شادی کرو، اگر استطاعت نہیں ہے شادی نہیں کر سکتے تو، اور چونکہ جسمانی استطاعت موجود ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ روزہ رکھو.
اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ واجبی طور سے کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رغبت دلا رہے ہیں، لیکن اگر اتنا توکل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ میرے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، میں شادی کروں گا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو گرچہ مال نہیں ہے آپ شادی کر لو، اللہ رب العالمین رزق دے گا، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لیکن اگر آپ کا توکل کمزور ہے، آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میں شادی کر لوں گا تو کیسے پورا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے حدیث ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا توکل ہے کہ نہیں میں شادی کروں گا، رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ آیت کیا ہے شیخ؟ جی وہ آیت شیخ یہ ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يغنيهم الله من فضله، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو غنی بنا دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقر کو دور کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ شادی کر لو، اگر غریب ہو چاہتے ہو کہ امیری آ جائے تو شادی کر لو، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس اتنا توکل، اتنا بھروسہ موجود ہو اللہ تعالیٰ پر۔ جی مطلب دونوں ہی کر سکتے ہیں، جو حدیث کی بات ہے اور جو قرآن کی بات ہے۔ ہاں مطلب حدیث کی بات پر اس وقت عمل کریں جب آپ کو خوف ہے کہ آپ نہیں پورا کر پاؤ گے، توکل آپ کا اس لیول کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ توکل ہے تو آپ شادی کرو، انشاءاللہ غنا آئے گا۔ جی جزاک اللہ خیر سے کلیئر کرنے کے لیے، بارک اللہ فیکم علی بھائی، بہت شکریہ۔ یوسف ابراہیم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ نماز قضا جو ہوتا ہے اس کا اصل کانسیپٹ ہے کیا شیخ؟ کیونکہ ہم ہمارے معاشرے میں سر دیکھتے ہیں کہ نماز قضا کو بہت لوگ عام سمجھتے ہیں، کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر مسجد پاس میں نہیں ہے، اگر کچھ وہاں پہ سورس نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو لوگ مشقت نہیں کرتے ہیں اور نماز قضا کر لیتے ہیں، مطلب بہت عام ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کا اصل کانسیپٹ ہے کیا؟ کب ہم لوگ نماز قضا کر سکتے ہیں؟ شیخ وضاحت کر دیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے تو مسجد ہونا ضروری تو نہیں ہے نماز کے لیے۔ آپ مان لیجئے جنگل میں ہیں، کہیں کسی کام سے گئے ہیں جنگل میں 1-2 دن کے لیے، تو جنگل میں تو مسجد نہیں ہے، تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں شیخ، وہ اگر نہیں تھوڑا سا غلط بولتے ہیں، وہ مارکیٹ میں رہتا ہوں تو اگر اس مارکیٹ میں مسجد نہیں ہے، وہاں پہ کچھ سورس نہیں ہو رہا ہے، گھر آنے میں تھوڑا وقت ہے، تو اس کیس میں لوگ قضا کر لیتے ہیں۔ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مارکیٹ اہم ہے یا آپ کے نزدیک نماز اہم ہے۔ اگر آپ کے نزدیک پہلے نمبر پر نماز ہوگی تو آپ اسی حساب سے مارکیٹ جائیں گے نا کہ آگے نماز کا وقت ہے۔ اپنی زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل آپ نماز کے اوقات کے حساب سے سیٹ کریں گے۔ اب مغرب سے 15 منٹ پہلے آپ مارکیٹ نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہاں مسجد نہیں ہے، تو مطلب آپ بتائیے کیا کہیں ہم؟ آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے مغرب کی اذان ہے تو آپ 15 منٹ پہلے کیوں مارکیٹ جا رہے ہیں؟ آپ 2 گھنٹہ پہلے جائیے نا مارکیٹ، تاکہ آپ اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائیں۔ تو مسئلہ یہاں پر کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اہم کیا ہے؟ آپ کے نزدیک سبزی منڈی اہم ہے یا آپ کے نزدیک نماز اہم ہے؟ تو اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل آپ اسی حساب سے سیٹ کریں گے۔ بھائی آپ کو جب آفس جانا رہتا ہے، صبح 8 بجے آپ کو آفس جانا ہے، کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھائی 8:30 بجے میں آپ سے گھر ملنے آؤں گا آپ کے، تو آپ اس سے کیا بولو گے؟ آپ بولو گے نہیں 8:30 بجے مت آنا، میں آفس جا چکا ہوں گا، آپ کو آنا ہے تو 7:30 بجے آنا۔ تو آپ اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل، لوگوں سے ملنے کا ٹائم، اپوائنٹمنٹ اور ساری چیزیں اپنے آفس کے ٹائم سے رکھتے ہیں کہ 8 بجے مجھے آفس جانا ہے۔ تو آپ نماز کو بھی اسی طرح رکھیے نا کہ مجھے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے تو میں مارکیٹ کرنے اتنے بجے جاؤں۔ لہٰذا مارکیٹ میں ہونا نماز چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، یہ عذر لنگ ہے۔ اور فارسی میں ایک کہاوت ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ کوئی گناہ کرے جان بوجھ کر کے اور پھر اس پر عذر پیش کرے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ عذر لنگ ہے، یہ نہیں چل پائے گا۔ نماز اہم ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے بھائی، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ مارکیٹ تو بہت معمولی بات ہے، مطلب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے،
گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اس صورت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. قرآن کے اندر باقاعدہ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے. ہاں نماز پڑھنے کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کو شریعت کئی ساری آسانیاں وہاں پر دے گی، لیکن ایسا کہ آپ نماز نہ پڑھو ایسا نہیں ہو سکتا. نماز آپ کو میدان جنگ میں پڑھنا ہے. تو یہاں آپ مارکیٹ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہاں مسجد نہیں ہے. بھائی مسجد نہیں ہے، آپ کیوں ایسے ٹائم جا رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے پھر مارکیٹ جائیے، یا زیادہ پہلے جائیے واپس آ جائیے. جی یوسف بھائی. جی جی بہتر شیخ. لیکن شیخ تو اصل میں ایک حدیث ہے نا جس میں بولا گیا کہ اگر لوگ بھول جائیں یا سو رہ گئے تو اس وقت جس وقت اس کو یاد آئے اسی وقت اس کا ٹائم ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جہاں پہ نماز قضا کر سکتے ہیں کیا؟ تو اگر یہاں پہ بولا گیا ہے کہ اس وقت ہی اس کی نماز کا ٹائم ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو بول سکتے ہیں کہ قضا ہو گیا تمہارا نماز، ایسا کچھ؟ یہ سوال جو پہلا سوال تھا آپ کا وہ بالکل پچھم کا تھا، یہ بالکل پورب کا ہے. جسے دنیا کو کتنی دوری ہے پورب اور پچھم میں؟ مطلب یہ سوال اتنا دور ہے کہ پورب پچھم کی دوری ہے دونوں میں. مارکیٹ آپ جا رہے ہو، آپ کو پتا ہے عصر کا وقت ہونے والا ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، وہاں آپ کہاں بھولے ہوئے ہو؟ بھولنے کا مطلب تو بھولنا ہے، بھولنے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سو گئے، نیند نہیں کھلی آپ نے الارم بھی لگایا ہوا تھا، الارم بجا، آپ نہیں جاگ پائے. اب یہاں کہیں گے ہم سو گئے. بھائی سویا ہوا آدمی تو سویا اور مرا ہوا آدمی برابر ہے. آپ بھول گئے، آپ کے دماغ سے بات نکل گئی، تو یہاں پر آپ معذور ہیں. اور وہی بتایا گیا اس حدیث میں، آپ بھول گئے یا آپ سو گئے، جیسے آپ کو یاد آیا فوراً آپ نماز پڑھیے. لیکن یہاں تو آپ نے جو پہلا سوال کیا، مارکیٹ جا رہا ہے، شیخ آپ کی آواز کٹ گئی، معذرت. آپ سو گئے نا، مان لیجئے آپ سو گئے اور جب آپ جاگے بیدار ہوئے تو نماز کا ٹائم نکل چکا ہے. اب آپ کی نماز کا ٹائم نکل گیا. اب یہاں پر جب آپ جاگے فوراً آپ کو وضو کر کے پہلا کام کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نماز قضا ہے یا ادا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز قضا نہیں ہے، یہ نماز ادا ہے. قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا جب اس کا ٹائم آپ جان بوجھ کر کے نکال دیں، بعد میں اس عبادت کو کریں، ٹائم نکلنے کے بعد اس کو قضا کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے جان بوجھ کر کے ٹائم نہیں نکالا ہے، جب آپ جاگے ہو وہی اس کا وقت ہے. جب آپ کسی عبادت کو اس کے وقت میں کر رہے ہیں تب وہ قضا کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. اس وقت پڑھے جب اس کو یاد آئے. جب اس کو یاد آیا وہی اس کا اصلی وقت ہے. تو اگر آپ سوئے ہوئے ہیں یا بھول گئے ہیں تو جب آپ کو یاد آیا وہی اس کا اصلی وقت ہے. یہ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کی بہت اچھی تحقیق کی ہے، اور یہی قول مجھے راجح لگتا ہے کہ یہ قضا نہیں ہے، ادا ہے. قضا تو وہ ہے جو آپ جان بوجھ کر کے ٹائم نکال رہے ہو. جی 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 بہت بہتر شیخ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ریاض، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پہلی بات تو مجھے بولوں کہ تقریباً 9 سے 10 دنوں سے میں لگاتار جوائن ہو رہا ہوں، لیکن وقت نہیں مل پا رہا ہے. میرے پاس تقریباً 4 سوالات ہیں، اور وقت یہ ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے درس سن کے آنے تک ہے نا 9 بج جاتے ہیں، اسٹریم ختم ہو جاتی ہے. تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس کو 9 سے 10 کر دیں تو بہتر رہے گا، مشورہ میرا. اصل میں ہماری اپنی ترتیب کے اعتبار سے ہوتی ہے چیزیں ریاض میں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. صرف 4 منٹ باقی ہے نماز کے لیے، پھر بھی سوال کر لیتا ہوں. پھر بھی اگر مسجد میں نماز ختم ہو جائے جماعت کے ساتھ، لوگ آ کر کے دوسری جماعت بنا کے پڑھتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کچھ لوگ آئے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا آیا جماعت بنا لیے، وہ لوگ ختم کر لیے، تو پھر ایک جماعت بنتے جا رہی ہے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ اگر دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر کے تاخیر سے جا رہے ہیں، اور پہلے سے ان کی نیت ہے، ان کا قصد ہے، ان کا ارادہ ہے کہ پہلی جماعت ختم ہونے دو، ہم جائیں گے دوسری جماعت بنا کر کے پڑھیں گے. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو اصل جماعت ہے آپ کو، پہلی جماعت ہے، آپ کو اس کو پکڑنا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر آپ کو مسجد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی. آپ نے جان بوجھ کر کے ایسا پلاننگ کے تحت نہیں کیا ہے کہ ہم جائیں گے، اور مطلب جیسے کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں،
کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد کی پہلی جماعت ختم ہو رہی, کوئی بات نہیں, پہلی جماعت کو ختم ہو جانے تو ہم دوسری جماعت بنا کر کے پڑھیں گے. یہ چیز درست نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کی پہلی جماعت چھوٹ گئی اور وہ مسجد پہنچے تو یہاں پر افضل یہ ہے ان کے لیے کہ وہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں, اکیلے اکیلے نہ پڑھیں. کیونکہ اگر وہ جماعت بنا کر کے پڑھتے ہیں تو جماعت کی فضیلت زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں, اور اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں. ایک دلیل وہ حدیث ہے اس صحابی کا واقعہ جن کی جماعت چھوٹ گئی تھی, تو جب وہ اکیلے نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یتصدق علیہ, ان پر صدقہ کون کرے گا, یعنی ان کے ساتھ کون جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لے گا تاکہ ان کو جماعت کا ثواب مل جائے. تو ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ بہت واضح دلیل ہے دوسری جماعت بنانے کی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ صلاۃ الرجلین افضل من صلاۃ رجل واحد, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ دو آدمیوں کی نماز ایک آدمی کی نماز سے افضل ہے, اور 3 آدمیوں کی نماز 2 آدمیوں کی نماز سے افضل ہے. اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ حدیث عام ہے, مطلق ہے, مطلق طور سے 2 آدمیوں کی نماز ایک آدمی کی نماز سے افضل ہے. تو جماعت سے نماز بنا کر کے نماز پڑھنا دوسری جماعت, یہ ثابت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ پہلے سے پلاننگ ہو کہ پہلی جماعت جانے تو ہم دوسری بنائیں گے, یا آپ عادت بنا لیں روزانہ دوسری جماعت بنانے کی, یہ درست نہیں ہے. تب تو یہ جو جماعت کی جو فضیلت ہے 25 درجے 27 درجے, تو تب تو ان کو بھی حاصل ہوگی وہ انشاءاللہ, اگر وہ عذر ہے ان کے پاس, اگر عذر کی وجہ سے ان کی پہلی جماعت چھوٹی ہے تو انشاءاللہ ان کو, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو فضیلت ملے گی اگر عذر کی بنیاد پر پہلی جماعت چھوٹی ہے. جی جی شیخ, انفرادی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے کیا؟ نہیں, اگر اکیلے نماز اقامت جماعت کے لیے واجب ہے, اکیلے کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے. سجدہ سہو یا قبل السلام بعد السلام کب کرنا ہے شیخ؟ یہ تھوڑا سا تفصیل ہے, اس سے متعلق جواب موجود ہے. جی یوٹیوب پہ جواب موجود ہے, میں چاہیے تو لنک کمنٹ میں ڈال دیتا ہوں, وہ دیکھ لیجیے آپ پورا ویڈیو, اس میں تفصیلی جواب ہے. میرا مشورہ تھوڑا سا دیکھیے, تھوڑا سا تاخیر میں اگر اسٹریم اگر ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں, کچھ ہوگا سوال کرنا نہیں ہے, اسٹریم پورا سنتے بھی ہیں ہم لوگ, یہ تو نماز کی وجہ سے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عرفان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال بھی نماز کے متعلق ہے. اگر کسی بندے کو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنی تھی, اس نے 3 ہی پڑھ کر سلام پھیر گیا, ایک بھول گیا, اب وہ اس بھولنے کی صورت میں 10-15 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اس کو یاد آئی میں نے 3 ہی پڑھی تھی, وہ اس صورت میں اس 1 رکعت کو دہرائے گا یا 4 دہرانی پڑے گی؟ دیکھیے, اگر فاصلہ بہت لمبا ہو گیا ہے, مان لیجئے نماز پڑھا گھر چلے گیا, اس کو بہت دیر بعد یاد آیا کہ میں نے 3 پڑھا ہے, حالانکہ ایسا بہت نادر ہو سکتا ہے, یاد آنا ہوگا تو فوراً یاد آ جائے گا اس کو, ورنہ گھر جا کے کیوں یاد آئے گا؟ گھر جانے کے بعد دوسرے کتنے معاملات میں الجھ جاتا ہے, اس کو پھر وہ کیوں یاد آئے گا کہ میں نے 3 پڑھا ہے. بہرحال اگر فاصلہ بہت لمبا ہو گیا ہے تو پھر وہ پوری نماز مکمل پڑھ لے, اور اگر فاصلہ لمبا نہیں ہے, جیسے مسجد کے اندر ہے یا ابھی نکل رہا تھا 10-5 منٹ ہوا ہے, اس کو یاد آ گیا کہ میں نے آج 3 ہی, یا کسی نے بتا دیا, مان لیجیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بعد میں اس نے بتا دیا, ایسی صورت میں آپ 1 رکعت پڑھ لیں, 1 رکعت پڑھ لیں اور سلام تشہد کر کے سلام پھیر لیں, اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کریں اور پھر سلام پھیریں, یعنی سجدے سہو یہاں پر سلام پھیرنے کے بعد کریں, کیونکہ اضافہ ہو گیا ہے آپ کی نماز میں, 2 سلام ہو گئے ہیں. جی, دوسری بات یہ, چلیے شکریہ. ٹھیک, جزاک اللہ خیرن بھائی, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, شکیل شیخ, آپ اپنا سوال کریں. جی شکیل شیخ, جلدی سے, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ میوٹ ہیں, ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. ہلو, ہاں بولیے. میرا سوال ہے گولڈ پلیٹنگ کے ساتھ. نہیں شکیل میں بہت ہلکی آ رہی ہے آپ کی آواز,
ڈسٹربنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہے شاید, آپ اپنا نیٹ ورک دیکھ لیجئے. میں اگلے گیسٹ موسا بھائی کو ایڈ کراؤ 313, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. ہاں جی شیخ, میرا سوال تھا, جیسے میں دکان کرتا ہوں, جنرل اسٹور ہے ہمارا, تو اس میں جیسے کوئی نگد لیتا ہے سامان, 100 روپے کا نگد لیتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ادھار میں کوئی ریٹ بڑھا کے لگاؤں تو یہ کیا ٹھیک ہے, درست ہے؟ بالکل درست ہے. اگر وہ سامنے والا جو خریدنے والا ہے وہ راضی ہے اور آپ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے ادھار لوگے تو میں 10 کے بجائے 15 روپے لوں گا, بالکل درست ہے. تو اب آپ نے اس سامان کو گویا 15 میں بیچا, 10 میں بیچا ہی نہیں, تو 10 کو بھول جائیے بھائی, آپ کا سامان ہے, آپ چاہے 10 میں بیچو 15 میں بیچو, آپ کی مرضی. اب سامنے والا اس سامان کو 15 ہی میں خرید رہا ہے اپنی رضامندی سے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور عام طور سے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک آپ پائیں گے. یہ تجار کا طریقہ ہے کہ اگر آپ نقد خریدو گے تو تھوڑا سا سستے میں ملے گا, ادھار خریدو گے تو تھوڑا سا مہنگا ملے گا. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ادھار بیچ رہے ہیں تو مہنگا کر کے بیچیں. جی ایک اور سوال تھا شیخ میرا, جیسے کوئی جو نوٹ لیتے ہیں, جیسے کرنسی ہوتی ہے, اس میں ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ فریش نوٹ چاہیے تھے ان کو, بہت کسٹمر ایسے آتے ہیں ان کو فریش نوٹ چاہیے تھے, تو 1000 روپے کے نوٹ دے میں, مطلب 10 کے یا 100 کے, یا جو فریش نوٹ ہو جائیں ایک دم, تو اس کے بدلے میں 1200 روپے لینا یا 1100 ایکسٹرا لینا, مطلب اضافی رقم لینا, کیا درست ہے؟ قطعاً نہیں جائز ہے, قطعاً درست نہیں ہے. جیسے حرام ہے کھلا بالکل. کرانے آتے ہیں کچھ لوگ, چینج کرانے آتے ہیں, آپ کو انہوں نے 1000 کا نوٹ دیا, 1000 کا نوٹ تو ہے نہیں, بھی 500 کا نوٹ دیا, تو اور ان کو 100 کا چاہیے, 100 کا کھلا چاہیے. اب آپ کہو کہ میں جو ہے 490 ہی دوں گا, نہیں جائز ہے. یہ پیسے کو پیسے سے بدل رہے ہیں, اگر پیسے کو پیسے سے ایکسچینج کر رہے ہیں تو دونوں طرف برابر ہونا چاہیے, کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس نے جو 500 کا نوٹ دیا ہے آپ کو, اس کی قیمت 500 ہے, چاہے وہ پرانا ہو نیا ہو. یہاں تک کہ مان لیجئے وہ نوٹ اس کا پرانا ہے, تو ایسا تھوڑی کہ اس کی قیمت کم ہو جائے گی, اس کی قیمت وہی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ, اللہ خیرن. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال میراث سے تعلق تھا کہ جب میراث تقسیم کی جائے گی تو مال کے طور پر صرف والد کا چھوڑا ہوا مال شمار کریں گے, یا پھر اولاد نے اپنے جانب سے کما کر جو پراپرٹی بنائی ہے اس کو بھی میراث کے مال میں شمار کر کے تقسیم کریں گے؟ دیکھیے, ترکہ اسی مال کو کہتے ہیں جو مرنے والے کی ملکیت ہے. جو مال چھوڑ کر کے وہ آدمی مرا ہے, جو والد ہو, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, والد بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, تو جو مرنے والا ہے جو اس کی اپنی ملکیت تھی اسی کو ترکہ کہا جاتا ہے. تو میراث میں اسی کا مال تقسیم کیا جائے گا, اس کے بھائی کا مال تقسیم نہیں کیا جائے گا, اس کے بیٹے کا مال نہیں تقسیم کیا, کیونکہ وہ لوگ مرے نہیں ہیں, وہ لوگ زندہ ہیں. تو جو آدمی مرا ہے اس کا مال ترکہ ہے, وہ میراث میں تقسیم کیا جائے گا. کیونکہ یہ بات کہیں پر سنے تھے کہ شیخ کی اولاد اپنی زندگی میں جو بھی کماتی ہے اس سب پر کیا ہے, والدین کا حق ہے. جس نے بھی بتایا ہے انتہائی غلط بتایا ہے. اور وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اصل میں دیکھیے تھوڑا سا تفصیل کر دوں اس مسئلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تم بھی اپنے باپ کے ہو, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, اس حدیث میں کہا گیا, تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کے مال کی ملکیت آپ کے باپ کی ہے, آپ کا باپ آپ کے مال کا مالک ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی عربی زبان سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ پائے گا کہ یہ جو لام ہے انتا و مالکا لے ابیکا, لے ابیکا میں جو لام ہے یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے. ایک لام تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے, تو یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے.
بلکہ یہ لام اباحت کے لیے ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کسی مسجد کے بارے میں کہو کہ یہ مسجد میری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. یا آپ کسی راستے کے بارے میں کہو کہ یہ راستہ میرا ہے, تو کیا راستہ آپ کا ہو گیا؟ راستہ تو سارے لوگوں کا ہے. اس راستے پہ آپ چلتے ہو اور اس راستے سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے مباح ہے, جائز ہے, اس لیے آپ کہتے ہو کہ راستہ میرا ہے. تو اس مال کے بارے میں کہا گیا کہ انت و مالک لابیک, تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. تو یہ جو لام ہے یہ اباحت کے لیے ہے, یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے, اباحت کے لیے ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس لام کو لام تملیک مان لیا جائے کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کل کو تمہاری وفات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس بیوی ہے, تمہارے پاس ماں ہے, تمہارے پاس بچے ہیں اور تمہارے پاس بہت سارا مال ہے. تمہاری وفات ہو جاتی ہے کل کو, تو یہ مال کس کو ملے گا؟ جواب دیجئے. آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس بہت سارا مال ہے, آپ کے پاس بیوی ہے, کچھ بچے ہیں, والدہ ہیں, ایک والد ہیں. آپ کی وفات ہو گئی تو یہ مال کس کو ملے گا؟ بیوی کو اور اولاد کو. اولاد کو. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کا مال آپ کے والد کا ہے تو پھر ان کو کیسے ملا؟ والد تو زندہ ہے, زندہ آدمی کے مال کو تو تقسیم نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ مال اگر تملیک کے لیے ہو, وہ لام تملیک کے لیے ہوتا تو آپ کا سارا مال آپ کے والد کو چلا جاتا, نہ تو آپ کی والدہ کو کچھ ملتا, نہ آپ کی بیوی اور بچوں کو کچھ ملتا, کیونکہ آپ پہلے مان چکے ہیں کہ مال میرے باپ کا ہے. اس کا مطلب یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے, یہ لام اباحت کے لیے ہے. اور اباحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کے مال سے فائدہ اٹھائیں, اور اس فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. آپ کے مال سے آپ کے باپ کے لیے فائدہ اٹھانا, اس کو استعمال کرنا کب جائز ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے, یہ اس کا کچھ لمیٹیشن ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ آپ کا مال آپ کے باپ کب استعمال کر سکتے ہیں. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امیر ہوں. امیر ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی خرچے, بیوی بچوں کے خرچے کے بعد اتنا مال بچتا ہو جو آپ اپنے باپ کو دے سکیں. آپ کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ اپنا خرچہ ہو رہا ہے, بیوی بچوں کا خرچہ ہو رہا ہے, باقی کچھ نہیں بچ رہا ہے. اب ایسی صورت میں آپ کے باپ کچھ نہیں لے سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے باپ غریب ہوں. اگر آپ کے باپ بھی امیر ہیں, مان لیجئے ان کے پاس بھی لاکھوں کی پراپرٹی موجود ہے, ایسی صورت میں جب وہ امیر ہیں, غریب نہیں ہیں, تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا مال دیں, یا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا مال لے لیں. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اپنا مال اپنے باپ کو دینے میں آپ کے اوپر کوئی ضرر نہ ہو, آپ کے اوپر کوئی ضرر نہ ہو. مان لیجئے کوئی سامان آپ کے پاس ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, اسی گاڑی سے آپ آفس جاتے ہیں, آپ کی نوکری یا آپ کا تجارت اسی گاڑی پر ڈیپینڈڈ ہے, اور آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ گاڑی مجھے دے دو. اگر وہ گاڑی انہیں دے دو گے تو آپ کا بزنس تو کیسے چلے گا, آفس کیسے جاؤ گے آپ؟ اس کا مطلب آپ پر ضرر ہے. ایسی صورت میں وہ نہیں لے سکتے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے والد آپ سے لیں اور دوسرے بھائی بہنوں کو دے دیں. دوسروں کو دینے کے لیے وہ اپنے لیے لے سکتے ہیں, اور اپنے بیسک خرچہ کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں, اپنے بیسک خرچے کے لیے صرف لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اس لیمیٹیشن میں آپ کے والد آپ کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کو دینا ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا ہی دو اپنے والد کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ اپنے والد کو جتنا دو گے انشاءاللہ سب ہر چیز پر اجر ملے گا. تو اب آپ اپنے والد کو زیادہ سے زیادہ دو, لیکن میں شریعت کا ایک حکم بتا رہا ہوں جو کہ واجب ہے. تو واجب اتنا ہے جتنے سے ان کا خرچہ پورا ہو جائے, باقی آپ کا پورا مال آپ کے والد کا نہیں ہے. ٹھیک ہے شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ابو بکر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید احمد دریابادی. جی جلدی سے جنید بھائی آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب جو مطلب مسجد میں چندہ وغیرہ مانگتے ہیں تو چندہ دینا مطلب کیسا ہے؟ جیسے مطلب غیر مسلک کے جو لوگ ہیں، جیسے بریلوی مسلک کے، ہم کو لگ رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں۔ اب جیسے ہم باہر ہیں پردیس میں، لیکن ہمارے جاننے والے جو دوست ہیں وہ اسی ٹائپ کے عقیدے والے ہیں۔ اب ان کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں مسجد بن رہی ہے، تعاون کرو، پیسے دو، تو اس میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور شیخ قسم کے اعمال۔ جی شیخ آواز کٹ رہی تھی، ابھی آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ شیخ ریموو ہو گئے ہیں ابھی۔ جی شیخ ایڈ کیجئے۔ ابھی آ رہی ہے شیخ۔ تو یہاں پہ میں آپ اوپر ہیں؟ باہر دکھ رہا ہوں۔ جی نہیں، آپ اوپر ہے شیخ، آواز آ رہی ہے آپ کی ہم لوگوں کو کلیئر۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مسجد کے لیے کوئی چندہ کرنے آتا ہے کسی مسجد میں تو آپ اس کو چندہ دیجئے۔ آپ حسن نیت پر، حسن ظن پر آپ چندہ دیجئے، مسجد بنے گی انشاءاللہ، اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہوگی۔ اگر کچھ لوگ کچھ غلط قسم کے کام کرتے ہیں تو وہ نادر ہے، وہ ضمناً ہے، اصل تو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ یغتفر فی التواب ما لا یغتفر فی الاصول، تو وہ جو غلط کچھ کام ہوتے ہیں وہ ضمناً ہیں، وہ اصالتاً نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ چندہ دیجئے۔ اگر کسی بھی کار خیر کے لیے کوئی چندہ کر رہا ہے تو آپ یہ مت دیکھیے کس مسلک کا ہے، اس کو چندہ دیجئے، یہی انشاءاللہ بہتر ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا ایک یہ سوال میرا یہ تھا کہ جیسے اب ہم ٹیلر کا کام کرتے ہیں تو اب ہم کسی سے کسٹمر سے سلائی جو لیتے ہیں، جسی سے ہم مختلف، یعنی کسی سے اگر ہم نے، اب ہم باہر ہیں کویت میں، کسی سے 5 دینار لیا اگر اسی کام کا، کسی سے 2 دینار لیا، 2.5 دینار لیا، تو اس میں مطلب زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ مطلب صحیح نہیں، ریٹ نہیں ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنے کسٹمر سے آپ ڈیل کرتے ہیں الگ الگ، یہ سب الگ الگ معاملات ہیں۔ میں آپ کا 5 دینار میں سلوں گا، دوسرا آیا میں اس سے 4 دینار لوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس اتنا ایک بات دھیان رکھیں کہ جو آپ کسی سے کم کسی سے زیادہ لے رہے ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں مطلب کہ اس کے اوپر زیادتی ہو جائے۔ مطلب وہ کہیں پورے مارکیٹ میں یا پورے کویت میں وہ سلائی کہیں ہے ہی نہیں، ہر جگہ 5 دینار لگ رہا ہے، آپ اس سے 50 دینار لے رہے ہیں، تو اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تھوڑا کم زیادہ، بھائی جو کوئی دکاندار ہوتا ہے وہ سامان بیچتا ہے، بارگیننگ کرتے ہیں لوگ، کوئی 100 روپے میں خرید لیتا ہے، کوئی 90 میں خریدتا ہے، کوئی 110 میں خریدتا ہے، تو آپ کا جس سے جو معاملہ طے ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اس سے۔ جی جی ٹھیک ہے جنید بھائی، جزاک اللہ بہت خیر انشاءاللہ۔ السلام علیکم بارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسلام، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں عبدالسلام بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا آج کا سوال ہے کہ جیسے ایک شخص گناہوں میں ملوث ہے، احساس ہو رہا ہے، اور شریعت نے بتائے جو آداب ہے اس کے مطابق وہ توبہ کرتا ہے۔ آواز، سلام بھائی، آواز آپ کی بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے، آواز میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں آپ۔ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، لیکن نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں تھوڑا بھی۔ میں تو کچھ بھی سن بھی نہیں پا رہا ہوں۔ جی بولیے اور ایک بار۔ جیسے ایک شخص ہے ملوث ہے، اسے احساس ہوتا ہے تو وہ جو ہے کے جو آداب ہے اس کے مطابق وہ توبہ کرتا ہے، اور اسی جگہ دوسرا شخص ہے جو کہ اسے احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ شریعت کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق توبہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا یہ توبہ مانا جائے گا اس طرح سے بھی؟ توبہ کے تعلق سے سوال ہے نا؟ جی بھائی عبدالسلام بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی توبہ کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، توبہ کے تعلق۔ یعنی ایک شخص گناہوں میں ملوث ہے اور اس کو احساس ہے اس چیز کا، اور وہ توبہ کرتا ہے شریعت کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق۔ ہاں، آداب کے مطابق۔ اور ایک شخص
جو نہیں کرتا ہے, دوسرا جو نہیں کرتا ہے, تو دونوں میں بہتر کون ہے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, دوسرا جو شریعت کے مطابق جو ہے عادات کے مطابق توبہ نہیں کرتا ہے, لیکن وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, فیوچر میں کبھی نہیں کرتا ہے, تو اس کی توبہ مانی جائے گی؟ نہیں سمجھ پایا میں سلام بھائی. آدھا سمجھ پایا ہو, آدھا نہیں سمجھ پایا ہو. آپ نے کہا ایک شخص جو گناہوں میں ملوث ہے, اس کو احساس بھی ہے اور شریعت کے مطابق وہ توبہ کرتا ہے, اور دوسرے شخص کو احساس بھی نہیں. نہیں, اسے بھی احساس ہے, شریعت کے مطابق نہیں توبہ کرتا ہے, حالانکہ وہ کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا, اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے, تو اس کی توبہ مانی جائے گی؟ ہاں شیخ, سوال یہ ہے کہ ایک شخص گناہوں میں ملوث ہے, اس کو احساس ہے, اس نے توبہ کیا لیکن مکمل شریعت کے طریقے پر نہیں کیا, یعنی جو اصول ہے توبہ کے شرائط ہے اس کے مطابق نہیں کیا, لیکن اس کام کو اس نے چھوڑ دیا, تو کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ ایسا بھائی کا سوال ہے. جی دیکھیے, توبہ کی جو شرطیں ہیں, جو بھی شرطیں ہیں, وہ اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا نہیں ہے, لیکن توبہ کی جو بھی شرطیں ہیں, اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی اس گناہ, اس برے عمل کا جو گناہ ملا ہے وہ آپ کے اوپر رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا. باقی جب اس نے وہ گناہ کرنا اب فیوچر میں چھوڑ دیا ہے, اب اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. بہت اچھی بات ہے, اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے. جب بھائی گناہ کو چھوڑ ہی چکا ہے, آگے وہ گناہ نہیں کر رہا ہے, تو کیوں نہ پچھلے گناہ سے سچی توبہ کر لے تاکہ وہ گناہ بھی ختم ہو جائے. تو بہرحال اگر اس نے سچی توبہ نہیں کیا ہے تو وہ گناہ باقی رہے گا, آگے اسے گناہ نہیں ملے گا جو نہیں کر رہا ہے. مطلب اس میں ایسی کوئی شرط تو ہے نہیں کہ آدمی جب توبہ کر رہا ہے, اس کو احساس بھی ہے, شرمندگی بھی ہے, تو پھر کون سی شرط چھوٹ رہی ہے, اور وہ گناہ کو چھوڑ بھی رہا ہے, تو مطلب اگر وہ صحیح طریقے سے چھوڑ رہا ہے تو ساری شروط پوری ہو رہی ہیں اس کی. ٹھیک, سلام بھائی. جی شیخ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. تھوڑا سا آپ کی وائس میں کافی پرابلم رہا ہے. جمال, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جمال بھائی. ہاں جی, میں پوچھ رہا تھا سر, وہ کوئی سوتیلا وہ لڑکا ہے اور اس کی سوتیلی ماں ہے, تو وہ ابھی کسی بات پہ مطلب وہ اپنے ممی کا جو سوتیلی ماں ہے اس کو گلا کے پکڑ لیا تھا اس نے, تو اس کا پاپا کو اس کے بدلے میں اس کو کیا سزا دینا چاہیے؟ شیخ میں وضاحت کر دیتا ہوں. مجھے ریموو کر کے شاید دوبارہ ایڈ کیجئے, مجھے آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. ہاں شیخ, میں ایک مرتبہ آپ کو ریموو کر دیتا ہوں. جی, آپ جوائن کر لیجئے گا شیخ. تو شاید میں گزارش ہمارے بھائیوں سے, بہنوں سے کہ ابھی کوئی جوائن نہ کریں اسٹریم, شیخ جوائن ہو جائیں, ہم لوگ شیخ کو ایڈ کر لیں, تو پھر جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی شیخ انشاءاللہ جوائن ہوں گے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آ رہی ہے شیخ آواز؟ جی آ رہی. بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک شخص ہے جس کی والدہ ہے, سوتیلی والدہ ہے, اور تو اس نے کسی بات پر اپنی والدہ کا گلا پکڑ لیا, تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ اپنے بیٹے کو کیا سزا دینا چاہیے, ان کو کیا کرنا چاہیے بیٹے کے ساتھ؟ دیکھیے, والدہ کے ساتھ بدسلوکی کا جو گناہ ہے وہ گناہ اسے نہیں ملے گا, کیونکہ وہ والدہ نہیں ہے, سگی والدہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو. جو سلوک اس نے کیا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جا کر کے معافی مانگے, اس سے سچے دل سے معافی مانگے, اور اگر وہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی, وہ عورت جو کہ اس کے والد کی بیوی ہے, تب تک وہ معاف نہیں ہوگا. وہ ظالم ہے, اس کو چاہیے کہ معافی مانگے اس سے. جی جمال صاحب. جی, وہ ایسا ہے نا, پہلے بھی وہ اپنے والد کو مارنے کے لیے آیا تھا, مطلب وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا, اور یہ اس لیے وہ کیونکہ وہ اندر تھا تو وہ مارنے کے لیے آ رہا تھا, اور اس لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کا شادی مطلب ہو گیا ہے,
اور وہ شادی ہو گیا تو اپنے بیوی کے بات میں لگ کے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ اس کے وہ کان بھر دیتے ہیں اور یہ وہ پتہ نہیں جیسے پاگل جیسے وہ کبھی اپنے والد پہ کبھی اس پہ مطلب ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کو ایک بار الگ بھی کر دیے تھے, اس کے بعد پھر وہ رحم آیا تو پھر ساتھ کر لیا اس کو, اور ساتھ کرنے کے بعد پھر یہ دوسرا بار یہ مطلب وہ گلا پکڑنے آ گیا. میرے بھائی, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا, اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف تک کرنے سے منع فرمایا ہے. اف کہنا, جیسے کسی چیز پہ اف کہہ دینا, یہ تکلیف دینے کا سب سے کمتر درجہ ہے کہ آپ کسی کی بات پہ کہہ دو اف. جب اف کرنے سے منع فرمایا ہے تو آپ سوچئے کہ مارنے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا, یا اور گالی گلوچ کرنے کا یا اور کوئی سخت کلامی کرنے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. مارنا تو بہت دور کی بات ہے, حالانکہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بد نصیب پائے جاتے ہیں. اسے چاہیے کہ قبل اس کے کہ اسے موت آ جائے, قبل اس کے کہ والدین اس دنیا میں نہ رہیں, وہ جا کر کے سچے دل سے ان سے توبہ کر لے اور اپنے اس گناہ پر وہ نادم ہو, ورنہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے قیامت میں. مطلب اتنی حدیثیں ہیں اس بارے میں, والدین کی نافرمانی کرنے پر اتنی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کیا, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پوچھا گیا پھر کون سا گناہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا. نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو ان پر ہاتھ اٹھا دینا یا ان کو گالی گلوچ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو اس سے سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے. جا کے والدین سے معافی مانگو اور آئندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اصل میں اپنے یہاں کیا ہے نا, اپنے یہاں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں, ورنہ جیسے ایک قول ہے بعض سلف کا, ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. جو لوگ قرآن سنانے سے نہیں رکتے ہیں کسی کام سے, تو ڈنڈا ان کو روکتا ہے. جب سلطان کا, حاکم وقت کا ڈنڈا پڑتا ہے تو وہ آٹومیٹک رک جاتے ہیں. تو اپنے یہاں وہ تو ہے نہیں. تو بہرحال ہم سمجھا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے, تو وہ کام آپ کیجئے. جی بہت شکریہ شیخ. ٹھیک ہے جمال بھائی. ہاں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں بالکل, اس کو سمجھانے بھائی سے. میرے نہیں مانتے تو کیا کریں گے؟ ہم نے نہیں بتا مانتے دیا تو کہ کیا اتنا کر بڑا سکتے ہیں. گناہ ہے, تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ جی بتائیے, آپ جو بتائیے وہ ہم کر دیں. تو باپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کو باپ کو اس کا کیا دینا چاہیے؟ تھوڑا سا اپنی عزت بچا کے تھوڑا دور رہنا چاہیے اس سے. ایسی اولاد سے. ہاں وہ ایسا ہے نا, وہ مانتے ہی نہیں, وہ بار بار غلطی کرتے ہیں. مطلب اس کو اتنا سمجھانے کے بعد گھر والے سمجھاتے ہیں, لیکن وہ بیوی کے بات میں لگتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں وہ بار بار. اسی کے بعد وہی بتایا نا شیخ نے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی عزت کا خیال کریں, خود ہی اس سے تھوڑا سا دور رہیں ایسی اولاد سے. جب نہیں جو سن رہا ہے ستوینی ماں ہے, اگر وہ گلا پکڑ لیا, وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم نے نہیں پکڑے, وہ کہہ رہا ہے نہیں پکڑا ہے, مطلب وہ مان نہیں رہے اس بات. دیکھیے ابھی اس مسئلے کا تعلق فتویٰ سے نہیں ہے, اس مسئلے کا تعلق قضا سے ہے. اس کو آپ یہاں پہ لائیے, پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں. باپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ابھی وہ یہ پوچھ رہے تھے. کچھ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا دور رہنا چاہیے اس سے. اب دور اس کو الگ تو کر ہی دیا, الگ پہلے تو رکھے تھے ہم نے, تھوڑا وہ آ گیا تھا. اگر پھر بھی آ کے مارتا ہے وہ, تو گاؤں میں کچھ تو سمجھدار لوگ ہوں گے, آس پاس میں کچھ سمجھدار لوگ کیجیے ہوں اس گے, کے نام ان سے سے جو مدد لیں. راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں. اگر آ کے مارتا ہے, جا کے تھانے میں FIR کریں. چلو ٹھیک ہے جماعت, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن. استقلال میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. استقلال بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. آواز آپ کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریموو ہو گئے بھائی. میں سسٹر عائشہ کو ایڈ کر رہا ہوں.
جی جلدی سے اپنا سوال کریں بہن. سسٹر عائشہ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، ریموو ہو گئے وہ بھی. حمزہ امین آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم ارشد السلام شیخ ورحمۃ نسیم. اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ریا سے ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کری، ٹھیک ہے نا، اس وقت جی اور اس کے بعد جب آپ نے کسی کی مدد کری پھر آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی بہت ہی امیر ہو اور میری کچھ مدد کر دے، تو کیا یہ شیخ ریا ہو جائے گا اور وہ نیکی ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور مدد کرتے وقت آپ کا جذبہ یہ ہے کہ مجھے اس سے اجر و ثواب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، تو اس پر آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کسی کی مدد آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بھی مدد کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں. اگر اس چیز کو آپ عبادت نہیں بنانا چاہتے ہیں، آپ دنیاوی غرض سے کر رہے ہیں مدد اس کی، تو یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی مدد اخلاص کے ساتھ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے. کیونکہ وہی پر سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی حکم دیا ہے، جب آپ نے کسی کی مدد کیا تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کر دیا. اب وہ جو سامنے والا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے. حدیث ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو. اگر اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں لگنے لگے کہ اب میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اتنی دعا کرو. تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی اس کی مدد کر کے، اب سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کا بہترین کوئی بدلہ دے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرو تو اللہ کے لیے کرو، اجر و ثواب کے لیے کرو. کیونکہ اگر آپ دنیا کے لیے کرو گے تو کئی دفعہ نہ تو آپ کو دنیا ملے گی نہ تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. صحیح بات. تعلقات الٹے خراب ہو جائیں گے. تو اتنی امیدیں کسی سے مت پالو کہ بعد میں تکلیف ہو. سب سے زیادہ تکلیف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ایکسٹرا امید رکھ لیتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ آدمی آ کے مدد کرے گا، وہ نہیں کرتا ہے تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس لیے آپ مدد کرو اور بھول جاؤ. شیخ اس وقت تو اس نے اگر نیت نہیں رکھی تھی، کہ اس وقت تو اس نے نیت رکھی کہ اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے، بعد میں جب نیکی کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ مل جائے، تو پھر کیا نیکی ضائع ہو جائے گی؟ سن نہیں پائے سے کیا مطلب شیخ بھائی کا سوال یہ ہے، وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جب اس نے مدد کی تو وہ تو اخلاص کے ساتھ کی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تھوڑا پیسے والا بھی ہے، تو اس کے دل میں آیا کہ چلو میں نے کر دیا تو یہ بھی میری مدد کر دے گا، تو کیا اس سے نیکی ضائع ہو جائے گی؟ بالکل انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. جب آپ نے وہ نیکی کیا، آپ کا کی نیت خالص تھی، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اب اگر کسی سے آپ امید کر رہے ہو کہ آپ کی بھی مدد کرے تو یہ امید کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، میں نے آپ کو نصیحت کیا کہ اتنی امیدیں مت لگاؤ لوگوں سے کہ بعد میں آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ جو ہم زمانے کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اس لیے بہت زیادہ امیدیں پالنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مستفیض عالم. جلدی سے اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے، فرمائیں. شیخ میرا ایک سوال نماز کے تعلق سے ہے. جب ہم پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد 2 سجدوں کے بعد جب اٹھتے ہیں اور یا پھر تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں اٹھتے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب انڈیا میں تو اہل حدیث کے یہاں دیکھتا ہوں کہ بیٹھ کر اٹھتے ہیں، باقی مسالک میں ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں. یہ میں سعودی میں ہوں تو یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ عموماً میں دیکھا ہوں، مطلب 99.9% کہ سعودی لوگ بھی یا عربی جتنے ہیں تقریباً وہ ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں. تو تعلق سے کیا مطلب یہ ہے؟ دونوں جائز ہیں صحیح کیا انشاءاللہ. صحیح بات یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں ایک روایت وارد ہے، صرف ایک حدیث، غالباً مالک ابن الحویرث اس کے راوی ہیں، صرف ایک حدیث وارد ہے. کئی سارے علماء جنہوں نے کہا ہے کہ بیٹھ کر کے نہیں اٹھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن الحویرث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں اسلام لائے تھے. اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو اس لیے آپ کو ضرورت پڑتی تھی کہ آپ تھوڑا سا آرام سے اٹھیں، بیٹھ کر کے پھر اٹھیں، کیونکہ ظاہر آدمی کی جب عمر ہو جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے تو اس کو دقت ہوتی ہے.
تو اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو فوراً اٹھنے میں دقت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر صحابہ کرام نے ایسا کوئی واقعہ نقل نہیں کیا کہ آپ نے پوری زندگی ایسا کیا ہو. صرف مالک ابن الحویرث ہے غالباً، یا بہرحال جو صحابی بھی ہیں انہوں نے نقل کیا، اور یہ آخری عمر کا واقعہ ہے، یہ ایسا کہا جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک کسی مسئلے کے سلسلے میں ہمیں حدیث مل گئی، گرچہ وہ ایک ہی حدیث ہے، وہ سنت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اگر کوئی بیٹھ کر کے اٹھتا ہے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اس کو سنت ہی کہتے ہیں، واجب نہیں کہتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے اٹھنا جائز ہے. انشاءاللہ اس مسئلے میں تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے مصطفیٰ، اصل میں ہمارا وقت ہو گیا ہے تو معذرت کے لیے کل اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا انشاءاللہ، اگر ارجنٹ نہیں ہے تو. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخنا وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، سوالات کیا آپ نے. امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.